काशानाए बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख्वाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन किराम, मेरा नाम है नुसरत हसन और मैं काशानाए बसीरत के खूबसूरत शौक़ ज़ुख़न रखने वाले साथियों के लिए जो किताब पढ़ रही हूँ उसका नाम है 3 मिनट क़यामत में। और आज के मुताल्लिक़ का आगाज़ हम करेंगे बाब नंबर 32 से, जिसमें बयान किया जा रहा है तौफ़ीक़ शहादत का। तो आइए मुताल्लिक़ का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बाब नंबर 32 तौफीक शहादत। जब मैं शहीद से गुफ्तगू कर रहा था तो वो कायनात की दूसरी सिमत मरहले के बारे में दिलचस्प मौज़ूआत बता रहा था। इसने एक लतीफ़ नुक्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा, इंसान की बहुत सी मुश्किलात अल्लाह पर तवक्कुल और शहुदा से दरख्वास्त करने की बदौलत आसान हो जाती हैं। मकाम शहादत अल्लाह की बारगाह में इतना अजीम और बुलंद है कि बरज़ख में दाखिल होने से कब्ल इसे समझना मुमकिन नहीं। उम्र के इस हिस्से में खुलूस नियत से बंदगी और अल्लाह के बंदों की खिदमत करें और दुआ करें कि आपकी मौत भी शहादत पर हो। बाद में शहीद ने कहा, यहाँ जन्नती तितलियों की मानिंद अहले बैत अलैहिस्सलाम के गिर्द हल्का बनाकर उनके नूरानी वजूद से मुस्तफीद होते हैं। मैंने जन्नत की इन नेमतों के बारे में पूछा जो शहदा के लिए होती हैं। महलात, हूरें वगैरह जवाब दिया, तमाम नेमतें हसीन हैं, लेकिन अगर आपको अहले बैत अलैहिस्सलाम की महफिल में हाजिर होने का लुत्फ हासिल हो जाए और आप उसका इदराक कर लें तो एक लम्हे के लिए भी इन हस्तियों से दूर होना गवारा नहीं करेंगे। मैंने देखा कि बाज़ शुहदा ने जन्नत की हूरों की तरफ रुख नहीं किया। वो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के नूरानी जमाल में इस कदर जज्ब हो गए थे कि बाकी नेमतों की तरफ इनका रुझान खत्म हो गया। हमारी गुफ्तगू खत्म हो गई, लेकिन ये नुक्ता कि जन्नती हूरों का हुस्न अहले बैत अलैहिस्सलाम के नूरानी जमाल से काबिल मुकायसा नहीं है, मैंने इस अजीब रुदाद में दर्क किया। नौजवानी के दौरान जब मैं मस्जिद की बैज में खिदमात अंजाम दिया करता था, रात के वक्त मस्जिद के पीछे वाक़े कब्रिस्तान में हमारी आमदो रफ्त रहती थी। हम हस्बे साबिक खाली कब्रों में उतरकर अपने दोस्तों को डराया करते थे। लेकिन एक रात अजीब वाक़या पेश आया। मैं एक कब्र में दाखिल हुआ तो अचानक मुझे महसूस हुआ कि बराबर की कब्र की दीवार थोड़ी सी गिर गई है और कब्र के अंदर नस्ब शुदा लहद, वो पत्थर जो जनाजे को कब्र में उतारने के बाद इसकी दीवारों पर रखे जाते हैं और उनके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है, नजर आ रहे हैं। मैंने तारीकी में दीवार की बाज़ दरारों से देखा तो अंदर इंसानी हड्डियां नजर आईं। कब्र के ऊपर की निशानियों से लग रहा था कि कब्र किसी खातून की है। इसी वक्त मेरा एक दोस्त कब्र में दाखिल हुआ। वो चाह रहा था कि बराबर की कब्र से हड्डियों को उठाए। मैंने उसे मना किया और समझाया, लेकिन वो ना माना। मैं वहां से चला गया। चंद लम्हे बाद मेरे दोस्त के चीखने की आवाजें आईं। मुझे नहीं मालूम कि उसने क्या मंजर देखा जिसकी वजह से वो खौफजदा होकर चीखने लगा। मैं वापस पलटा और उसे कब्र से बाहर निकाला और खुद फौरी तौर पर कब्र में दाखिल हुआ। कब्र में मौजूद शिगाफों को चंद ईंटें लगाकर बंद किया और इस पर मिट्टी डाल दी। मैंने इस मरहुमा की कब्र की दीवार को मुकम्मल तौर पर ठीक कर दिया था। कायनात की दूसरी सिमत मुझे ये मंजर दिखाया गया तो मुझसे कहा गया, वो कब्र जिसे तुमने मरम्मत किया एक मोमिना और मुत्तकी खातून की थी। तुम्हारे इस अमल और उनकी दुआओं की वजह से चंद जन्नती हूरें जन्नत में तुम्हारी मुंतजिर हैं। उसी लम्हा अहले बैत अलैहिस्सलाम का नूरानी वजूद मेरे सामने आया और मैं इनके नूरानी चेहरों के दीदार से मदहोश हो गया।
دوسری جانب سے جنت کی حوروں کا حسین چہرہ مجھے دکھایا گیا، لیکن اہل بیت علیہم السلام کے نورانی چہروں کے سامنے جنت کی حوروں کی کیا حیثیت؟ میں نے وہاں پر کوئی چیز اہل بیت علیہم السلام کے جمال کی مانند حسین نہیں دیکھی۔ ایک اہم نکتہ جسے میں نے وہاں سمجھا اور بہت قیمتی بات یہ تھی کہ شہادت کی توفیق ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ خالص اور مخلص انسان جو تمام دنیاوی وابستگیوں سے دل کو دور کر لے شہادت کے لائق بنتا ہے۔ شہادت حادثہ نہیں بلکہ انتخاب ہے، ایک دانشمندانہ انتخاب جس کے لیے اپنے دل کو ان تمام گروہوں سے آزاد کرنا پڑتا ہے جو دنیاوی خواہشات سے بندھی ہوئی ہوں۔ ایک مثال پیش کرتا ہوں تاکہ آپ میری بات بہتر سمجھ سکیں۔ اس رات مورچے میں جب اپنے دوستوں کے ساتھ تھا اور میں نے بتایا تھا کہ کون کون شہید ہو جائے گا، ایک دوست کو میں نے تاکید کی کہ تم بھی کل باقی دوستوں کے ساتھ شہید ہو جاؤ گے۔ اگلے روز محاذ پر آپریشن کے درمیان ہماری فورسز کے ٹینک پر لانچر کے حملے میں سید یحییٰ اور سجاد شہید ہو گئے۔ اسی ٹینک کے برابر میں ہمارا وہ دوست جس کی شہادت کے بارے میں بتا چکا ہوں، داعش کی شدید گولہ باری کی زد میں آنے کے باوجود پناہ گاہ کی طرف زندہ لوٹ آیا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، کیا میں نے غلط دیکھا تھا؟ اس واقعے کو 2-3 سال گزر گئے۔ ایک دن دفتر میں وہی دوست مجھے ملنے آیا، مختصر حال احوال جاننے کے بعد کہنے لگا، میں بہت پشیمان ہوں، بہت زیادہ۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کس بات پر پشیمان ہو؟ کہنے لگا، یاد ہے تم نے مجھے شام یعنی سوریا میں شہادت کی خبر دی تھی؟ اس دن جب ٹینک پر نشانہ لگا میں ایک گڑھے میں گر گیا۔ ہم بیابان کے بیچ دشمن کے عین نشانے پر تھے اور مجھے یقین تھا کہ اب میں شہید ہو جاؤں گا۔ یقین مانو، میں نے دیکھا کہ میرے دوست آسمان کی طرف اڑان بھر چکے ہیں، لیکن اسی لمحے میرے چھوٹے بچے میری آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ میں ان سے اپنی دلی وابستگی کو نہ توڑ سکا۔ میں نے دل ہی دل میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے عرض کیا، بیوی جان، میں اس لائق نہیں کہ آپ کے حرم کا دفاع کر سکوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کے پاس چلا جاؤں۔ ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ میں نے محسوس کیا کہ کوئی غیبی طاقت میری مدد کو آئی ہے۔ ایک ہاتھ میرے سر کے نیچے قرار پایا اور اس نے مجھے گڑھے سے باہر نکالا۔ اس وقت گولیوں کی برسات کا تھمنا مشکل لگ رہا تھا۔ میں پیچھے کی طرف پلٹ رہا تھا اور کانوں کے پاس سے گزرتی ہوئی گولیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر کوئی گولی یا مارٹر کا ٹکڑا مجھے نہیں لگا۔ گویا غیبی طاقت میری حفاظت کر رہی تھی کہ میں واپس لوٹ آؤں، لیکن اب میں بہت پشیمان ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس لمحہ میں نے ایسا کیوں سوچا۔ شہادت کی توفیق ہمیشہ انسان کو نہیں ملتی، وہ یہ کہتا جا رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ بالکل اسی طرح کی وضاحت دیگر مدافعان حرم جو کہ جاں باز بھی تھے دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے، جب مجھے گولی لگی میں زمین پر گر گیا اور روح میرے تن سے جدا ہو گئی اور میں آسمان کی طرف پرواز کرنے لگا، تب میرے دل کی آواز مجھے کہتی کہ چلے جاؤ، لیکن میں کہتا تھا میری بیوی بہت اکیلی ہے، کتنا برا ہوگا اگر وہ جوانی میں بیوہ ہو جائے، مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ اسی کھچاؤ اور لبیک نہ کہنے کی وجہ سے مجھے نیچے کی طرف پھینک دیا گیا اور میری روح بڑی تیزی سے دوبارہ جسم میں داخل ہو گئی۔ عین اس لمحے کہ جب شہداء کے جنازوں کو گاڑی سے اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا اور میں بھی ان کے ساتھ تھا، سب متوجہ ہوئے کہ میں زندہ ہوں۔ ایسی ہی داستان سپاہ کی بس پر حملے میں زخمی ہونے والے ایک شخص کی تھی۔ اس نے بتایا، جو ہی دھماکہ ہوا میں بھی دسیوں شہید فوجیوں کے ہمراہ آسمان کی طرف گیا۔ وہاں پر میں نے دیکھا کہ میرے دوست مجھ سے الگ ہوئے اور ملائکہ کے استقبال کے ساتھ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو گئے۔ جب میری باری آئی تو مجھ سے کہا گیا، تم ان کے ہمراہ جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، لیکن اچانک مجھے اپنی بیوی اور بچوں کی یاد آئی جن کی محبت میرے دل پر قبضہ کر چکی تھی۔ مجھے اسی لمحہ شہداء کی محفل سے نکال دیا گیا اور میں فوری طور پر اپنے جسم میں واپس پلٹ آیا، اور اب مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ میں نے کیوں غفلت کی۔ کیا اللہ تعالیٰ خود شہداء کے لواحقین کا مددگار نہیں ہے؟ میں نے بڑی بھاری غلطی کی،
لیکن مجھے یقین ہو گیا کہ شہادت ایسی توفیق ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ باب نمبر 33، حسرت۔ یہ بات یاد دلاؤں کہ میں اپنے دوستوں کی شہادت کے بعد مشرقی سرحد پر روانہ ہو گیا۔ ایک عرصے تک فرائض انجام دیتا رہا، لیکن مجھے شہادت نصیب نہ ہوئی۔ ایک دن میں نے 2 پاسداران کو دیکھا جو ہمارے بیس کیمپ میں آئے ہوئے تھے۔ ان کو دیکھتے ہی میری کیفیت بدل گئی۔ ان دونوں کو بھی میں شہداء کے ساتھ دیکھ چکا تھا، جو کٹے ہوئے سروں کے ساتھ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو رہے تھے۔ میں نے اپنے اطمینان کے لیے ان سے پوچھا، آپ دونوں کا نام محمد ہے نا؟ ان کا جواب ہاں میں تھا۔ وہ منتظر تھے کہ میں مزید بات کروں، لیکن میں نے بات کا رخ موڑ دیا اور اپنی کیفیات کے حوالے سے کچھ نہ کہا۔ میں دل میں شہادت کی حسرت لیے دفتری امور میں مصروف رہا۔ ایک دن میں نے اپنے دفتر کے کمرہ نماز میں 2 جوان لڑکوں کو دیکھا جو ایک دوسرے کے برابر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ ان کے چہرے جانے پہچانے سے تھے۔ میں نے ایک جوان سے کہا، آپ کا چہرہ مانوس سا لگ رہا ہے، لیکن یاد نہیں کہ آپ کو کہاں دیکھا ہے۔ کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ جب اس نے اپنا نام بتایا تو میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور مجھے آپریشن تھیٹر کا منظر یاد آ گیا۔ میں نے بلا توقف دوسرے جوان سے کہا، آپ کا نام یقیناً حسین آغا ہے، درست؟ اس نے کہا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ منتظر تھے کہ میں انہیں بتاؤں کہ میں ان کو کیسے جانتا ہوں، لیکن میری کیفیت رقت آمیز تھی، سو میں ان کو خدا حافظ کہہ کر چلا آیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے ان 2 پاسداران کو جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ دونوں ایک ساتھ شہید ہوئے اور وقت شہادت اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ میں نے ایک بار پھر اپنے ذہن کی طرف رجوع کیا۔ میرے دفتر کے چند افسران اور 5 نوجوان تھے جو اب الگ الگ اداروں میں خدمات انجام دے رہے تھے۔ میں نے ان سب کو شہید ہوتے دیکھا تھا۔ ان 5 نوجوانوں کی شہادت ایک ساتھ ہونا تھی۔ اپنے ادارے سے باہر کے چند لوگوں کو بھی میں نے دیکھا تھا جو شہید تھے۔ گو کہ یہ محض 3 منٹ کی روداد ہے، لیکن میرے لیے کائنات کے دوسرے عوالم میں حاضری اور حساب رسی کے مشکل ترین مراحل ناقابل فراموش ہیں۔ اس روداد کی ذیل میں ایسے کئی موضوعات ہیں جو کئی سال گزرنے کے بعد مختلف صورتحال کے دوران مجھے یاد آئے۔ چند دن پہلے کی بات ہے، میری روداد کا پہلا ایڈیشن شائع ہو چکا تھا۔ تہران سے کوئی ذمہ دار اہلکار معائنے کی غرض سے آیا۔ جو ہی میرے کمرے میں داخل ہوا، مجھے سلام کیا اور قریب آ کر ملا۔ اس نے مجھے میرے نام سے پکارا اور خیریت دریافت کی۔ میں اسے پہچان نہ سکا، لیکن جواباً الحمدللہ کہا۔ وہ میری کیفیت بھانپ گیا۔ اس نے مجھے یاد دلایا کہ 10 سال قبل ہم کسی دفتر میں مختصر وقت کے لیے عملے کے ساتھ ہی رہ چکے ہیں۔ پھر اس نے کہا، میں نے 3 منٹ قیامت میں مطالعہ کیا ہے۔ میں پڑھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ آپ کی روداد ہے، ایسا ہی ہے نا؟ میں نے ہاں میں جواب دیا۔ پھر کچھ دیر بعد انہوں نے بتایا کہ ان کے ایک رشتہ دار اس کتاب کے مطالعے کے بعد بہت بدل گئے ہیں اور لاکھوں کی رقم انہوں نے رد مظالم، حق الناس اور بیت المال کی مد میں لوٹا دی ہے۔ معمول کی گفتگو کے بعد وہ شخص واپس چلا گیا اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں نے اسے کہاں دیکھا ہے۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ یہ شخص بھی ان شہداء میں شامل تھا جو میرے برابر سے گزر کر بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو گئے۔ ایسے تمام دوستوں کا دیدار میری حسرت میں اضافہ کر دیتا ہے، اور میں خدا سے کہتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے شہادت کی موت نصیب نہ ہو۔ باب نمبر 34، نیا تجربہ۔ 3 منٹ قیامت میں اللہ کی مدد سے چھپی لوگوں کی بہت اچھی پذیرائی ملی، اور بہت سے لوگوں نے بتایا کہ اس کتاب کا ان پر بہت گہرا اثر پڑا ہے۔ کئی بار مختلف محافل میں یا دوستوں سے ملاقات کے دوران یہ کتاب مجھے ہدیے میں ملی۔ وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ اس کتاب کا راوی میں ہی ہوں، لیکن میں نہایت خوش تھا کہ اس کتاب نے لوگوں کی روحانی زندگی پر مثبت اثرات مرتب کیے ہیں۔ ایک دن میں صبح کے وقت معمول کے مطابق ہائی وے کے راستے دفتر جا رہا تھا۔ ایک نہایت بے حجاب خاتون سڑک کے کنارے ٹیکسی کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے دور سے دیکھا کہ وہ مجھے اشارہ کر رہی ہیں۔ سڑک خالی تھی اور موسم بھی ٹھیک نہیں تھا، اس وجہ سے میں رک گیا اور خاتون میری گاڑی میں سوار ہو گئی۔ بغیر کسی تمہید کے سلام کیا اور کہنے لگی کہ مجھے ہسپتال جانا ہے، میں ڈاکٹر ہوں۔ آج صبح میری گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی، آپ کس راستے سے جا رہے ہیں؟
میں نے کہا میرا دفتر اسی ہسپتال کے قریب ہے، میں آپ کو پہنچا دوں گا۔ اس دن کتاب کی چند جلدیں پچھلی سیٹ پر پڑی ہوئی تھیں۔ خاتون نے ایک کتاب اٹھائی اور پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ بعد میں کہنے لگی، معذرت میں نے آپ سے اجازت نہیں لی، کیا میں یہ کتاب پڑھ سکتی ہوں؟ میں نے کہا آپ یہ کتاب رکھ لیں، آپ کے لیے تحفہ ہے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ اسے پڑھیں۔ انہوں نے شکریہ ادا کیا اور چند منٹ بعد میں نے اسپتال کے سامنے گاڑی روک دی۔ وہ بھی شکریہ کرتے ہوئے اتر کر گاڑی سے اتر گئیں۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی، کہیں میرا کوئی کولیگ مجھے اس موقع پر دیکھ نہ لے۔ اتنا ہی کافی تھا کہ کوئی اس خاتون کو اس حلیے میں میری گاڑی سے اترتا ہوا دیکھ لے۔ اور چند مہینے گزر گئے اور میں بھی یہ واقعہ بھول گیا، یہاں تک کہ ایک دن شام کو کام کا وقت ختم ہونے پر معمول کے مطابق گاڑی میں بیٹھا اور دفتر کے مرکزی دروازے سے باہر آیا۔ جو ہی میں مین روڈ تک پہنچا، میں نے دیکھا ایک خاتون سر پر چادر اوڑھے ہوئے فٹ پاتھ سے سڑک پر آئیں اور اشارہ کیا۔ میں نے گاڑی روک دی۔ میں نے خاتون کو نہیں پہچان سکا، لیکن شاید وہ مجھے اچھی طرح پہچان گئی تھی۔ میں نے گاڑی کا شیشہ اتارا، وہ آگے بڑھیں اور سلام کرنے کے بعد کہنے لگیں، آپ نے مجھے پہچانا؟ وہ ایک جوان خاتون تھی۔ میں نے سر جھکا لیا اور کہا، معذرت، میں نے نہیں پہچانا۔ کہنے لگیں، میں وہی ڈاکٹر ہوں جسے آپ نے چند ماہ قبل صبح کے وقت ہسپتال کے لیے لفٹ دی تھی، آپ سے چند منٹ بات کرنی ہے۔ میں نے کہا، جی ٹھیک ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ یہ ادب کا تقاضا نہیں تھا کہ میں گاڑی میں بیٹھا رہوں، اور دوسری طرف سے یہ بھی مناسب نہیں تھا کہ ایک انجان اور نوجوان خاتون دفتر کے سامنے میری گاڑی میں بیٹھ جائے۔ میں نے گاڑی کو پارک کیا اور اتر کر فٹ پاتھ پر کھڑا ہو گیا۔ میں نظریں جھکائے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ کہنے لگیں، سب سے پہلے مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ اس کتاب 3 منٹ قیامت میں کے راوی ہیں؟ وہی کتاب جو اس دن آپ نے مجھے تحفے میں دی تھی، درست ہے نا؟ میں چاہتا تھا کہ جواب نہ دوں، لیکن خاتون نے بہت اصرار کیا۔ میں نے کہا، جی ہاں، بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا، اللہ کا شکر ہے، میں نے بہت ڈھونڈا، کتاب میں بیان شدہ مضامین اور وہ راستہ جس سے آپ آئے تھے، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ اس دفتر میں کام کرتے ہیں۔ آپ کے کولیگ سے پتہ کروایا، آپ اب بھی تقریباً 2 گھنٹے ہو گئے ہیں، میں سڑک پر کھڑی آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے کہا، آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ جواب دیا، اس کتاب نے میرے معمولات زندگی کو درہم برہم کر دیا ہے، اور میں میعاد یعنی آخرت کے موضوع پر بہت زیادہ سوچنے لگی ہوں۔ یہ کہ ایک دن میری جوانی کا دور ختم ہو جائے گا اور میں بوڑھی ہو جاؤں گی، پھر چل بسوں گی، میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ اگرچہ یہ بات صحیح ہے کہ میں دینی معاملات کا لحاظ نہیں کرتی تھی، لیکن ایک عقیدت مند گھرانے میں پروان چڑھی ہوں۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد 1 ہفتہ بعد اپنی تنہائیوں میں خوب سوچا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ مکمل توبہ کروں۔ میں اپنے گناہوں کو بیان نہیں کر سکتی، لیکن میں نے قطعی فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کو چھوڑ دوں گی۔ اس دن جب میں نے فیصلہ کیا، میرا خوفناک ایکسیڈنٹ ہوا اور میں نے موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں نے واضح طور پر دیکھا کہ روح میرے تن سے جدا ہو گئی ہے، لیکن آپ کی طرح مہربان ملک الموت جنت اور حسین مناظر نہیں دیکھے۔ مجھے 2 ملائکہ نے پکڑا ہوا تھا تاکہ مجھے عذاب کی طرف لے جائیں۔ میرے ساتھ کوئی مہربان نہیں تھا۔ میں نے آگ کو دیکھا، یہاں تک کہ میرے ہاتھوں میں ایسے حلقے پہنا دیے گئے جن سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ میں نے بے دھڑک کہا کہ میں نے آج توبہ کی ہے، میں نے واقعی نیت کی ہے کہ اپنے پرانے اعمال نہ دہراؤں۔ ان 2 ملائکہ میں سے ایک جو میرے برابر کھڑا تھا کہنے لگا، ٹھیک ہے، ہم تمہاری بات قبول کرتے ہیں، تم نے واقعی توبہ کی ہے اور اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تمہارے تمام برے اعمال مٹا دیے گئے ہیں، لیکن حق الناس کا کیا کروں گی؟ سامعین کرام، یہاں پہ لکھا ہے کیا کروں گی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ اس طرح سے ہونا چاہیے، لیکن حق الناس کا کیا کرو گی؟ میں نے کہا، میں اپنی تمام برائیوں کے باوجود پوری کوشش کرتی تھی کہ کسی کا حق اپنی گردن پر نہ آنے دوں، یہاں تک کہ اپنی ڈیوٹی پر مقررہ وقت سے زیادہ دیر تک رکا کرتی تھی تاکہ کوئی مسئلہ باقی نہ رہ جائے۔ میرے تمام مریض مجھ سے راضی ہیں۔ اور اس فرشتے نے کہا، آپ کی بات درست ہے، لیکن 1100 مرد ایسے ہیں کہ جن کا حق آپ کی گردن پر ہے، آپ ان کی مقروض ہیں۔
میرے چہرے پر حیرت تھی۔ خاتون نے اپنی بات جاری رکھی۔ فرشتے نے کہا، اللہ نے آپ کو اچھا قد کاٹ اور حسین چہرہ عطا کیا، لیکن آپ نے اپنی زندگی میں کیا کیا؟ آپ نامناسب اور تنگ لباس، میک اپ زدہ چہرے اور رنگ شدہ بالوں کے ساتھ بغیر حجاب کے گھر سے نکلا کرتی تھی۔ اتنی تعداد کے مرد آپ کو دیکھنے سے مختلف مشکلات سے دوچار ہوئے، ان میں سے کئی ایک کی بیویاں آپ جیسی حسین نہیں تھیں، لہٰذا آپ نے ان کے درمیان تنازعہ کھڑا کیا۔ بعض جوان مرد جو آپ کے کولیگ یا مریض تھے، آپ کا حسن دیکھنے سے گناہ میں مبتلا ہو گئے، اور میں نے کہا، اچھا تو وہ اپنی نظریں جھکا لیتے اور مجھے نہ دیکھتے؟ جواب ملا، اگر آپ صحیح لباس اور حجاب کا خیال کرتیں، حسد تجاوز نہ کرتیں اور شرعی حدود کو ملحوظ خاطر رکھتیں، اور پھر بھی وہ آپ کو دیکھتے، تو آپ پر کوئی گناہ نہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں، مرد اور عورت کو، قرآن میں حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ لیکن اب اس درجے کے آپ سے کہ آپ نے حجاب کے بارے میں اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کی اور ان مردوں کے گناہ میں شریک رہیں، اور یہ کہ آپ ان کی مشکلات کی وجہ بنی ہیں، یہ عمل لوگوں کی پرسکون زندگی کو تباہ کرتا ہے۔ آپ نے ان کی زندگیوں کا سکون چھینا ہے، اور یہ حق الناس ہے، لہٰذا اب ان 1100 افراد کے حق الناس کی وجہ سے آپ پریشانی، عذاب اور اللہ کی گرفت میں رہیں گی، یہاں تک کہ وہ ایک ایک کر کے عالم برزخ میں آئیں اور آپ ان کی رضامندی حاصل کر سکیں۔ خاتون نے کہا، میں اپنا دفاع نہیں کر سکی، اور جو انہوں نے کہا میں نے قبول کیا۔ اس کے بعد مجھے عذاب کے مقام پر لے گئے۔ وہ سب کچھ جو جہنم کی آگ اور عذاب کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، میں نے پوری طرح سے دیکھا۔ عین اسی لمحے جب مجھے آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اچانک آپ کی کتاب اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے توسل کی بات یاد آئی۔ اسی جگہ میں نے فریاد کی اور کہا، پروردگار، آپ کو میری ماں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حق کا واسطہ مجھے ایک اور موقع دیجیے تاکہ ان برے اعمال کا ازالہ کر سکوں۔ پروردگار، جو ہی میں نے یہ جملہ کہا، گویا میری روح جسم کے اندر پھینک دی گئی۔ میرے زندہ ہونے کی نشانیاں ظاہر ہونے پر مجھے ہسپتال منتقل کر دیا گیا، اور چند ماہ کے علاج کے بعد میں مکمل صحت یاب ہو چکی ہوں، لیکن صرف آگ کے حلقہ کا نشان میرے جسم پر باقی ہیں۔ جب میں ہوش میں آئی تو میرے ہاتھ اور کلائیاں جل رہی تھیں، اور تاحال یہ مشکل حل نہیں ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ اللہ چاہتا تھا کہ میں ان لمحات کو بھول نہ جاؤں۔ میں اپنی توبہ پر قائم ہوں، اور میں نے پچھلے گناہوں کو ترک کر دیا ہے۔ باقاعدہ نماز ادا کرتی ہوں، یہاں تک کہ قضا نمازیں بھی پڑھتی ہوں، لیکن جو چیز مجھے آپ کی طرف کھینچ کر لائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ میری مدد کریں۔ مجھے بتائیے کہ میں کس طرح ان 1100 افراد کو ڈھونڈوں اور ان سے حلالیت طلب کروں۔ خاتون کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ غم آلود لہجے میں اپنی بات دہرا رہی تھی۔ مجھے بھی کوئی حل سمجھ نہیں آیا، سوائے اس کے کہ انہیں کسی روحانی اور ربانی عالم دین تک پہنچا دوں۔ یہاں اس کتاب کے تمام باب ختم ہوئے، لیکن ایک باب ابھی باقی ہے، باب نمبر 35، جو کہ سوال و جواب پر مشتمل ہے۔ معزز سامعین کرام، اس کتاب کے اس حصے کو ہم یہیں پر روکتے ہیں۔ اس کے اگلے حصے میں ہم وہ آخری باب پڑھیں گے جس کے اندر کتاب کے سوال اور جوابات موجود ہیں۔ آپ مجھ کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔